خصوصی خطاب ہوگا. ہمارے مہمان راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں. خطاب تو انہوں نے مفتی مختار علی صاحب سے بات کرنا تھا مگر انہوں نے جلدی جانا ہے، ایک جنازہ پڑھانا ہے. علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، عاشق رسول، خادمان اہل بیت جناب حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، نعرہ تکبیر. الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام على اشرف الرسل والخلق والانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة معزز حاضرین و سامعین، یہ یقین اور یہ عقیدہ یقیناً آپ کا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، میرا رب مجھے اس کے سلام کی طرف متوجہ فرماتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ اس کے سلام کا میں جواب بھی دیتا ہوں. تو جب اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہو تو بندہ بے غرض سا ہو کے اور بڑا تھکا تھکا پڑے، یہ میں سمجھتا ہوں سنی کی یہ شان نہیں، کسی اور کا کہتے نہیں ہے، پر اہل سنت والا بندہ ہو اس پہ تو جیسے ہی سلام کی باری آتی ہے اس کے جسم پہ میں سمجھتا ہوں جوش آ جانا چاہیے کہ میں بارگاہ مصطفی میں مخاطب ہوں اور آقا سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا جوش سے اور ذوق سے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इस घराने में मुश्किल कुशा है। बादज़ हम्दो सलात लायक के सत इज्जत व एहतराम व तकरीम फ़ख्रुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद रज़वी साहिब दामत बरकातुमुल आलिया, मोहतरमुल मकाम किबला शाह साहिब, मोहतरम नकीब महफिल, मेज़बान मोहतरम और अल्लाह के घर में मौजूद मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये महफिल ईसाल सवाब के हवाले से मोहतरम अकील साहब ने इसका इनेकाद किया है। जी तो ये चाह रहा था कि दोनों चूँकि मुहर्रम का सिलसिला भी है, ये भी हुक्म हुआ है कि शान आले बैत भी बयान की जाए और ईसाल सवाब का मसला भी, इसको भी दरमियान में रखा जाए। और इसके साथ साथ आते हुए अचानक ही एक मसला ये दरपेश हो गया कि मैंने वापस जाकर, हमारे एक बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, वहाँ मैंने जनाजे में भी शिरकत करना है। उस हवाले से मैं वक्त भी थोड़ा है और मवाद भी ज़्यादा देने की डिमांड की गई है, तो मैंने यही सोचा है कि थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी होता है फ़कत हाज़री के हवाले से आपके गोश गुजार करूं। लेकिन अगर आपका ज़ौक़ रहा तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम थोड़ा लूं लेकिन काम पूरा करके जाऊं। सिर्फ मुझे आपका ज़ौक़, और ये जो थके हुए चेहरे हैं ना, मैं कुदरती मुझे थके हुए चेहरे पसंद ही नहीं है, मेरे अपने एक फितरत है। और थका हुआ बंदा हो, ये जिस तरह किसी ने पकड़ के बिठा रखा है, तो ना तकरीर क्या करनी है, हम खुद थक जाते हैं, देख के ही थक जाते हैं। तो ये मामला क्या है, फकत एक जुमला ईसाल सवाब के हवाले से मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त बंदा मरता है तुम उसको कब्र में जाके डाल के आते हो, तवज्जो, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तल्हक़ुहु मिन अब औ अख़ औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम जब उसे कब्र में डाल के आते हो, वो कब्र में पड़ा हुआ, उसकी कैफियत ऐसे होती है, वो ऐसे होता है जैसे डूबने वाला जो दरिया में डूब रहा हो, समुंदर में डूब रहा हो, पानी में डूब रहा हो, पुकारता है लोगों को मदद के लिए, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। फरमाया जब तुम मुर्दे को कब्र में डाल के आते हो, इसकी मिसाल भी इसी तरीके से गए। और वो जो उधर तुम उसे डाल के आते हो, वो यंतज़िरो, वो कब्र में मुंतज़िर रहता है, मुंतज़िर रहता है। ये किसने फरमाया? आका हुजूर ने, कि वो कब्र में मुर्दा मुंतज़िर रहता है। किस बात का? खाने का,
گاڑی کا بیلنس، کس چیز کا انتظار اس کو رہتا ہے؟ میرے آقا نے بات ختم کر دی، فرمایا ینتظر دعوا، کسی اور شے کا انتظار نہیں کرتا، فقط دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کس کا انتظار کرتا ہے بولیے؟ کس کی دعا کا؟ فرمایا تلحقہ من اب او اخ او ام، وہ انتظار کرتا ہے میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا محلے دار میرے لیے کب بخشش کی دعا کرے گا۔ آقا اگر کوئی کرے تو ہوتا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی روایت ہے جو میرے آقا نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، زندوں کی دعا کی برکت سے اللہ مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ کتنا نور؟ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ وہ سوال کا پہاڑوں جتنا نور، وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ تو بس فقط ایصال ثواب کے لیے ایک جملہ کافی ہے، مرنے والا ہو مومن۔ کیا بولا میں نے؟ مرنے والا ہو مومن، دعا کرنے والا بھی ہو مومن، تو بابا قبر میں نور ہی نور ہے۔ اگر مرنے والا ہو دو نمبر، یعنی بد مذہب، بے ایمان، کافر، منافق، اس کے پیچھے دو دعائیں نہیں، کروڑ قرآن بھی پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مرنے والا مومن ہو، دعا کرنے والا کافر ہو، دعا کرنے والا بد مذہب ہو، دعا کرنے والا منافق ہو، تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دعا مومن کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اب ذرا ذہن کو کھول کے رکھنا، کیا رب کا کرم ہے، دعا کرتے بھی وہ ہیں جو مومن ہیں اور ہوتی بھی ان کے لیے جو مومن مرا کرتے ہیں۔ بس اتنی سی بات کافی ہے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ میں نے سورہ صافات کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، شان اہل بیت کو ذرا تھوڑا بیان کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بابا اس سے قبل تو بڑی بڑی ہم نے شان اہل بیت پہ گفتگو سنی ہے، لیکن یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے، ایسے نا؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ بس شان اہل بیت میں وہی دو تین آیتیں جو لوگ علماء پڑھتے ہیں بس وہی ہیں۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں امام ابن حجر ہیتمی مکی، بولو آل نبی کی شان میں کتنی آیتیں؟ حضرت مولا کائنات مولا پاک علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے ایک دن کسی نے پوچھا کتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی؟ فرمایا قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے اس میں سب سے پہلا مخاطب میں علی ہوں۔ اب دیکھ لو قرآن میں کتنی جگہ آمنو آیا ہے۔ آہا ایسے نہیں یار ذرا ذوق اظہار کر دو نا۔ اب دیکھ لو کتنی جگہ آمنو کا لفظ آیا ہے، تو جہاں بھی ایمان والے کا ذکر ہے پہلا مومن میں علی ہوں، سب سے پہلا میرا ذکر ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے جاؤ اور بڑی آیات ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا تعلق بہت بڑے فنکشن سے ہے، جس کو کہنا بہت بڑا ایونٹ، سوری میں نے فنکشن کہہ دیا، بہت بڑا ایونٹ۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑا ایونٹ کون سا ہے؟ قیامت والا۔ میں ویسے سوال جواب کرتا ہوں کون سے، اس میں 2-4 سیکنڈ گزر جائیں گے، میں جلدی خود ہی بتا دیتا ہوں کون سا بھائی؟ قیامت والا۔ اور قیامت ہی کے خوف میں آج یہ دنیا کا نظام ہے۔ اگر کسی کو قبر اور قیامت کا خوف نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے یہ دنیا غریبوں کو جینے دے؟ لیکن آؤ آج انشاءاللہ میں تھوڑے سے مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ شان آل بیت کیا ہے اور محبت آل بیت کتنا تریاق ہے، کیسا نسخہ ہے یہ سنیے۔ ایک بات پہلے ذہن نشین رہے، ایک ہے اسلام کا نصاب، ایک ہے ایمان کا نصاب۔ میں اللی بللی لگانے کا قائل نہیں ہوں،
میں ذرا 2-4 جملے بولوں گا لیکن پکے کھرے. ایک ہے اسلام کا نصاب، ایک ہے ایمان کا نصاب. اسلام کا نصاب کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث جبریل آپ نے سنی ہے، پر ایک لفظ مجھے کہنے دو چونکہ میری مجبوری ہے کہ میں سننی ہوں، اور جو بھی عظمت مصطفیٰ کا جملہ آتا ہے میں بیان کیے بغیر میں جو ہے نا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو سنیے، حضرت جبریل امی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی مشہور روایت جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، سونا سا، سفید کپڑے، کالے بال، آیا اجنبی، پر ہم نہیں جانتے تھے، اور تھا اتنا بالکل صاف، اس کے اوپر سفر کے آثار. آیا فاسند رکبتہ الی رکبتہ، کملی والے آقا کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا. پھر لگا سوال کرنے، پوچھا مال اسلام یا رسول اللہ، آقا جی اسلام کیا ہے؟ یعنی نصاب اسلام پوچھا. تو میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا یہ کہ تو کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کلمہ پڑھ، اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں. تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکات، زکات ادا کر، اور اس طرح فرمایا وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھ، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر اگر تو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں جیسے ہی یہ بات کہی نا تو آگے سے کہنے لگا صدقتا، تو سن ٹھیک فرمائے نا. یہ درمیان والے ابھی تک کچھ ڈھیلے ہوئے ہو، نہیں ایسے نہیں، ذرا سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے. آپ نے سچ کر. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے کہا عجیب سوال کرنے والا ہے، خود سوال بھی کر رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے. اور بھی سوال کیے، واپس چلا گیا تو مصطفیٰ نے پوچھا ہوئے تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ ذرا سننا. صحابہ نے پتہ کیا، بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، یا رب جانے یا اودا رسول جانے. پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ صرف اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں، یہ جبریل آسمانی مخلوق کا سردار جبریل تھا جو مجھ سے سوال کر رہا تھا، اور اس کا مقصد سوال کرنے کا خود معلومات حاصل کرنا نہ تھا، تمہارے سامنے سوال کر کے یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا، یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا. چلو جی سوال تے ہو گئے تے بوئے بھی تو ہو سکتے سن، توجہ ہے نا، دروازے میں سے بھی سوال ہو سکتے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. پر حدیث کے راوی فاروق اعظم ہیں، انہوں نے انداز یہ اپنایا، فرمایا وہ آ کے حضور کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھا. مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے. گویا جبریل نے نبی کے دربار میں 2 زانو ہو کے بیٹھ کے بتا دیا دین بعد میں سیکھنا، ادب پہلے بجا لانا ہے. مسئلے بعد میں، ادب یہ سمجھنا ہے یار، ذوق ہزار بیچ میں چھوڑ دیتے ہو نا. مسئلے بعد میں، ادب. سنیو ذرا، آپ سوچو نا، فتویٰ کون لگاتے؟ غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک، 2 زانوں کے بیٹھنا شرک. وہ اللہ کا بندہ دیکھ ذرا سرکار جبریل امی کیسے آ کے بیٹھ رہے گئے. خیر یہاں میں لمبا چوڑا بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے. اتنا سمجھئے کہ اسلام کو بیان کیا کتنی چیزیں ہیں، 5. اسلام کا نصاب کتنے؟ 5. اور یہی فاروق اعظم ہے، ان سے پوچھتے ہیں ایمان کا نصاب کیا ہے، تو یہی مولا فاروق اعظم. جلدی سے پڑھتا ہوں، بڑا اتقا کہ میں اس حدیث کو بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے، جلدی سے پڑھوں گا آگے. حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے مہان سوال کیا، ساڈے نال پیار کنا کر دے ہو؟ یہ کیا محبت کا انداز نہیں ہے؟ میرے آقا حضرت فاروق اعظم سے پوچھ رہے ہیں عمر ہم سے محبت کتنی کرتا ہے؟ مولا عمر
بیٹھے حضور کے سامنے، سر جھکایا، دل سے پوچھنے لگے، او بھائی توجہ ہے نا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس میں چائے کتنی ہے، تو میں ایسے ہی تو نہیں کہوں گا، میں دیکھ کے بتاؤں گا نا کتنی ہے۔ تو فاروق اعظم سے سوال ہوا کتنی ہے، تو انہوں نے برتن کو دیکھا ہے کتنی ہے، آئے ہے۔ فاروق اعظم نے بیان کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کتنی کتنی کتنی، حضور کیا بیان کروں، بس اتنا سمجھیے، آپ مجھے مال سے زیادہ پیارے، آپ مجھے اولاد سے زیادہ پیارے، آپ مجھے ماں باپ سے زیادہ پیارے، آپ مجھے کل کائنات سے پیارے، پر حضور آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان سے پیارے، آپ مجھے اور سب سے پیارے ہیں، پر آپ سے زیادہ مجھے جان پیاری ہے۔ یہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا، اندر چاہے جناب غلاظتوں کا انبار جس کو کہ نا ڈکا ہوا، اندر پورا نفرتوں کا ایک سیلاب ہو، بندہ منہ سے کہ جی جی ملک جی جی چودھری جی جی راجا جی، یہ تو نہیں، یہ تو سچے صحابہ ہیں، اور پھر اس نبی کے سامنے بول رہے ہیں جو نبی دل کی پہلے سے جانتا ہے، جو نبی دل کی پہلے سے جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر ہم سے زیادہ تجھے اپنی جان پیاری ہے تو سن، لست مومنا، تو ابھی کامل مومن نہیں ہوا ہے، تو ابھی کامل مومن نہیں ہوا۔ بارگاہ مصطفی میں عرض کی، آقا یہ محبت یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ میرے آقا نے قریب بلایا، اپنا ہاتھ مارا ان کے دل پہ، پھر پوچھا اب بول کتنا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگے فاروق اعظم، حضور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ عمر کو آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا، فرمایا پھر تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت، اسلام کا نصاب نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ اچھا اب سنو، آقا سے پوچھتے ہیں آقا جی آپ کی محبت کب پوری ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا محب نہیں ہو سکتا جب تک میری آل سے پیار نہ کر لے۔ تو آل نبی کا جو پیار ہے نا، یہ فضول شے نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا نصاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ۔ اب آئیے ذرا آیت مقدسہ کے طرف چلتے ہیں، سورہ صافات ہے۔ میرا رب اس آیت میں اور اس سے پہلی آیتوں میں محشر کا منظر بیان کر رہا ہے کہ جس گھڑی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، مسلمان، کافر، مومن، منافق، سنی، شیعہ، وہابی، ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا محشر کے میدان میں سارے اکٹھے ہوں گے، چناؤ شروع ہو جائے گا، مومن ادھر، مومن ادھر، منافق ادھر۔ ذہن حاضر رہے، تھوڑا سا وقت میں نے لینا ہے، لیکن تاکہ جو اختتامی میرا جملہ ہے اس تک آپ میرے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے مومن ادھر، مومن ادھر، منافق ادھر، کافر ادھر، مشرک ادھر، الگ الگ ٹولیاں بن گئی۔ رب اب کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہے گا چلو ادخلوها ادخلوها بسلام آمنین۔ آج تمہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے دین کے اوپر ثابت قدمی دکھائی تم نے، چلو جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ کیسے؟
سلامتی اور امن کے ساتھ جاؤ جنت میں. چلو جی ٹور بھائی ٹیم ادھر کوئی 200-400 تو ہوں گے نہیں نا بابا, پھر مومنوں کی تھوڑی ٹیم ہوگی ہیں. چل پڑیں گے. چلو جی مومن ادھر. منافقن نال ربا کی ہوئے گا, ان المنافقین رب کہتا ہے وعدو ملا صراط الجحیم, انہوں ہی لے چلو. ربا کتھے؟ فرمایا دوزخ وچ. جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں, دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. جب یہ سارے لوگ قریب پہنچیں گے منزلوں کے قریب, اعلان ہوگا وقفوہم, انہیں روک لو, ان سب کو روک لو. انہم مسئولون, ان سے ابھی کچھ سوال کیا جانا باقی ہے. ذرا پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے نا. ان سے ابھی کچھ سوال کیا جانا باقی ہے. ربا سوال تو ہو گئے, تب ہی تو یہ ٹیمیں بنی ہیں, تب ہی تو یہ ٹولے بنے. فرمایا نہیں, یہ سوال ایسا ہے کہ اسی پہ سارا کامیابی کا دار و مدار ہے. اب دیکھنا یہ سوال کیا ہے, توجہ, اب دیکھنا یہ سوال کیا ہے. پوچھا میں نے ملا جی تم بولو. نہیں یار میرے خیال کتنی دیر سے بیٹھے ہو؟ کیا پوچھا جائے گا؟ ملا جی کیا پوچھا جائے گا؟ شیخ جی کیا پوچھا جائے گا؟ پیر جی کیا پوچھا جائے گا؟ سارے خاموش ہو گئے. کیا بتائیں, کیونکہ یہ تو قیامت کے اندر روز محشر پوچھا جائے گا. یہ تو قیامت کو پوچھا جائے گا. یہ تو توجہ میری طرف ہے, یہ تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ہمیں کیا, ہمیں تو نہیں پتا کل کیا ہوگا. کرتے 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 صحابہ کے پاس گئے. صحابہ نے کہا رکو, ہم نبی سے پوچھ کے بتاتے ہیں. صحابہ گئے آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ آقا جی کیا پوچھا جائے گا؟ توجہ ہے نا, آقا جی, آقا جی کیا پوچھا جائے گا؟ کب؟ اے ذرا مثال دیون لگا جے, سمجھ آئی نہیں تے بسم اللہ نہ آئی نہیں تے انہا للہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک ان پڑھ بندہ ہوئے, اس دی طرف آ جاوے انگلش چ لکھے ہویا خط, اس کی کرنا ہے؟ اس ایسے بندے دا سوچنا ہے یار کتے جائیے, ہاں ماسٹر رہاں دا کار نال ہے نیڑے, اتھے جاسی اے پڑھ کے دسو ماسٹر جی کے آیا, یہی گل ہے نا. تے بھائی وہ اسی کار جاسی جس دے بارے اسے یقین ہے کہ اتھے بندہ پڑھ سکتا ہے. توڑا کے خیال ہے کسی جائل اپنے جیسے وہ ان پڑھ کے کسی ان پڑھ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ نہیں. تے مسئلہ سی کہ کیا پوچھا جائے گا. صحابہ کرام نے فرمایا نہ رک جاؤ, میں اسی دسنے ہیں کیا پوچھا جائے. گئے حضور کے پاس, حضور کیا پوچھا جائے گا؟ تو صحابہ کا نبی کے دربار میں جانا ان کے عقیدوں کی عکاسی کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. نبی کو آج کا بھی علم ہے, نبی کو قیامت کا بھی علم ہے. اگر نہ پتا ہوتا تو کبھی. میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ آقا کیا پوچھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جب سب کو روکا جائے گا آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی و اہل بیت. روک لو انہیں. ربا کون سا سوال؟ نماز روزے کے سوال ہو گئے, زکات کے سوال ہو گئے, حج و زکات عمرے کے سوال ہو گئے. پروردگار آخری یہ سوال کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کہے گا وقفوہم, انہیں روکو, انہم مسئولون عن ولایت علی و اہل بیت. ان سے ابھی علی اور آل نبی کی محبت کا سوال ہوگا. کس کا سوال ہوگا؟ اونچا بولو, علی کی محبت اور آل بیت کی محبت کا سوال ہوگا. توجہ ہے نا, یعنی یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے.
فائنل کویسچن ہی کس کا ہوگا؟ آل نبی کے پیار کا۔ ایتھو ایک اور میں محبت دی گل کرن لگا، ذرا ذہن حاضر رکھو بھائی، ذرا توجہ کرنا۔ آج ہوتا ہی ہے کہ پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں طالب علموں کے لیے پرچے، تو آپ سمجھتے ہیں بھائی اور مفتی صاحب بھی یقین سے کہیں گے کہ جی آپ پرچہ ہوئے آؤٹ طالب علموں دے نمبر کنے کو جان دینے، یہی گل ہے نا، خوش ہوندے نے پرچہ آؤٹ ہو گئے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں گال کرن لگا جے ذوق دا اظہار نہ کیتے تے پھر میں جی ٹرکانے والا کام ہی کرنا دے۔ ذہن حاضر تے طالب علم بڑا خوش ہوندے جے انہوں پتہ چلے کہ کیڑا کیڑا سوال آ رہے ہے نا۔ قربان نہ جائیں کملی والے کی رحمت پہ، آقا کی رحمت پہ قربان نہ جائیں کہ کملی والے نے سارے امتحانوں کے پرچے آؤٹ کر دیے ہیں، اس امت کے لیے سارے امتحانوں کے پرچے آؤٹ کر دیے۔ اوے ابھی ہمیں پتہ ہے قبر میں کیا پوچھا جائے گا، ابھی معلوم ہے حشر میں کیا پوچھا جائے گا، ابھی آپ نے سن لیا کہ جب حشر میں داخلے سے قبل روکا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا، جنت کے اندر کیا ہوگا، دوزخ کے اندر کیا ہوگا، سارے سوال سارے پرچے میرے نبی نے آؤٹ نہیں کر دیے۔ تو جیڑا طالب علم پیپر آؤٹ ہونے دے باوجود ہو جاوے فیل، تو سارے نو کی کر دینے ہے، تو ماں بھی مارنی ستپے، پیو بھی مارنا سو نلائکہ اور گندیا، ایڈا سوال تیرے سامنے سی، پیپر سارا تو نے دیکھا ہوا تھا، تجھے پہلے سے پتا تھا، پھر فیل ہو گیا۔ اب سمجھ آیا ہے کہ دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا۔ اوے میرے نبی نے سارے سوال بتائے، پھر تیاری کر کے کوئی۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ یہ جو ادھر کیا کرتے ہو، یہ جلسہ شان آل بیت حسین یہ کیا کرتے ہو، اور پھر ایک اور میں یہاں مثال دیا کرتا ہوں، جب پرچہ آؤٹ ہو جائے نا تو طالب علم یہ کرتے ہیں، سارے کلاس فیلو ہوتے ہیں نا، اکٹھے ہوتے ہیں، چلو تیاری کریے، وہ شروع ہو جاتے ہیں تیاری پہ، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ خلاصے رکھے ہوئے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اے ہے نا رواج، اکٹھے بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، کیونکہ بھائی پیپر آؤٹ ہے، یہ آئے گا تاکہ اچھی تیاری ہو۔ اب تم سے کوئی پوچھے نا کہ جناب کیوں یہ بیٹھ کے گھر کے کام کاج چھوڑ کے مسجدوں میں ڈھیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہو، جہاں سنتے ہو آل نبی کی عظمت کا جلسہ ہے بیٹھ جاتے ہو، تو اسے کہا کرو اے ہم سارے مومن کلاس فیلو ہیں، ہم وہ جو آخری سوال ہوگا نا اس سوال کی بیٹھ کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اب توجہ کرنا، رب کائنات نے اعلان کر دیا تمہیں آخر میں روک کے پوچھا جائے گا، اب جو دے گا جواب، جو دے گا جواب علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کتنی محبت کی تھی تو نے۔ ہم آج اپنے لوگوں کو بٹھا کے محفل میں بٹھا کے مصلی بچھا کے منبر سجا کے یہ سب محفل کا رنگ بنا کے ہم انہیں کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ آج ہم اپنے سنیوں کو کہتے ہیں اوے ادھر علی علی کرو، ادھر حسین حسین کے نغمے گاؤ، تاکہ جب پوچھا جائے گا کیا 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 علی کی محبت، آل کی محبت کا کیا جواب ہے، تو ہم کہہ دیں ربا زندگی ساری جب کبھی فرصت کی گھڑیاں ملی ہم نے تیرے نبی علی اور آل علی کو یاد کیا ہے۔
دوستو دیکھنا یہ ہے کہ آل نبی کا پیار کتنا نفع دیتا ہے. میں چند روایات اکٹھی سنا رہا ہوں. علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نور الابصار کے اندر ان روایتوں کو اکٹھا کیا. انشاءاللہ عقیدہ بھی بیان ہوگا, محبت بھی بیان, اور میری گفتگو ختم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری آل سے پیار کرنے والوں سنو سنو تمہیں انعام کتنے ملیں گے. فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد مات تائبا, الا ومن مات الا حب آل محمد مات مغفور اللہ, الا ومن مات الا حب آل محمد مات مؤمنا, الا ومن مات الا حب آل محمد مات مستکمل الایمان, الا ومن مات الا حب آل محمد. یہ پرانی روایتیں جڑیاں ترے نویاں سنان لگا مزہ نہ آیا گل. الا ومن مات الا حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها, الا ومن مات الا حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنت ومنکر ونکیر, الا ومن مات الا حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ, الا ومن مات الا حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. مفتی صاحب تو سمی روایت بڑی دفعہ سنی ہونی, پر اج جس رنگ چ میں نو سنانا ہے نا مزہ نہ آیا تے گل کرنا, تے جے مزہ آیا تے چپ نہ بیو. میں پہلے دس دواں سننا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, اچھا ایک بات سنو, آج جو لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں انہیں پوچھو کیوں کرتے ہو. مسجد بنائی ہے کیوں؟ ہاں ماشاء, کچھ بولو نا یار. بخشش تسی کی بولے ہو؟ جنت. یار غریباں مسکیناں نو کھانا کھلا رہے ہیں, بڑیاں مہربانیاں کر, تے دوجے نو پوچھو پاپا ہے تسی پورے ملک چ کیوں بستر چک کے پھرنے ہو؟ انہیں کی آکھنا ہے؟ انہیں اپنی طرف کی کہنا ہے؟ بخشے جائیے, صدقے دئی جا رہے ہیں لوگ. کیوں جی؟ وہ جناب تاں جے قبر دے جو مرضی تم کہو نا. آئے ہائے آئے ہائے, میرے رسول نے ساری زندگی امت کو دیا ہے, لیا کچھ نہیں. دیا ہے. آپ کہو گے نا جی نا, قرآن کہتے لیا بھی ہے. سورہ شورا بھول گئے؟ ہاں میرے نبی نے لیا ہے. کیا لیا ہے؟ مانگا ہے. میرے نبی نے پتہ ہے کیا مانگا ہے؟ فرمایا, رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب انہیں کہہ دے میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا, فقط اپنی آل کا پیار مانگتا. دیکھیں جی نبی نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ مانگا نا. تو دیکھو نا نبی نے مانگا. پر سنو میں ایک جملہ بولتا ہوں, یہ نبی نے مانگا تو بھی امت کو نوازا. نبی کبھی دے کے نوازتا ہے اور کبھی مانگ کے نوازتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, مثال دوں گا بڑی کڑاکے کی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب چلیں چھوڑیں پھر ناراض ہو جائیں گے. میں سے کہتا ہوں بھائی جان ذرا 500 روپیہ دو. ہوں پھنس گئے نے لوکاں دے سامنے. اچھا جی دے دیں. نہیں دے دیں, ان ہی کام انی نہیں پئی کہ ہی کوئی نہیں, یہ دے رہے ہیں مجھے. ایگزامپل انشاءاللہ ایسی فٹ کروں گا نا. دیکھو انہوں نے مجھے دے دیے کتنے, دل سے کہتے پتہ نہیں یار کیا ہے, مطلب دے دیے. میں منگتا بن گیا, میں مانگنے والا بن گیا. میں نے لے لیا. مہینے گزرے 6-7, میں واپس آیا. میں نے ان کی خدمت میں 50,000 روپے پیش کیا. یہ کیا ہے جناب؟ آپ نے 500 روپے دیا تھا نا, تو میں نے اس کو کاروبار میں ایڈجسٹ کیا. اللہ نے مجھے انواع فائدہ دیا ہے. ان 500 کے ساتھ آپ کے حصے کا 50,000 روپیہ بنتا ہے. یہ آپ لے لیں. آپ یہ لے رہے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں ابھی پیسے جیب میں نہیں ڈالے, پر دل میں خیال آ رہا ہے جی ہر دے دئیے تو کنا مزہ ہو گیا, جی لاکھ دئیے تو پھر تو کام ہی کوئی ہے. آ رہا ہے نا ذہن میں؟ بولو آ رہا ہے نا سوال, اور بولو سوال آ رہا ہے نا. کہتے ہیں ہو تو اب یہاں کیا ہوا؟ ویسے تو میں نے لے لیا تھا, بظاہر جی لیا ہے, پر یہ نہیں پتا کہ میں نے لے کے بھی دیا ہے. میں نے لے کے بھی دیا ہے. تو رسول اعظم کا دربار وہ ہے, جواب آتا ہے. اور ہاں
میں امت سے مانگتا کچھ نہیں، پر اگر مانگتا دیکھو مجھے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں محتاج ہوں امت کا، نہیں، کبھی میں دے کے نوازتا ہوں، کبھی میں لے کے نوازتا ہوں، کبھی میں دے کے نوازتا ہوں اور کبھی میں یا رسول اللہ کا لے کے کیسے نوازتے ہیں؟ فرمایا اے میرے امتی، تیری یہ خواہش ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ تیری یہ خواہش، تیرا یہ مقصود کہ اللہ جی مروں تو ایمان سے، اللہ جی بخشش سے مر جاؤں، اللہ جی قبر سمر جائے، اللہ جی حشر سمر جائے۔ فرمایا میں تجھ سے چھوٹی سی شے مانگوں گا، اگر دے دی نا تو سارے لانجوں سے تجھے فارغ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا سارے لانجیں تو جان چھٹی، تو میرا نبی امت کے سارے لانجوں سے جان چھڑانے لگا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میری آل کے پیار میں مرا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، میں محمد کہتا ہوں، مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرا وہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو میری آل کے پیار میں مرا وہ نصاب ایمان پورا کر کے مرا، وہ کامل ایمان کے ساتھ مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، ویسے تو بابا ڈر ہوتا ہے، آئے اسرائیل مرتے ہوئے نہ جانے کتنا رگڑا لگائے گا، نبی نے اس سے بھی نجات کا مجھے جہاں فضا سنایا۔ فرمایا جو میری آل کے پیار میں مرا جب وقت وصال آئے گا اسرائیل اس کو مار کے تھپڑ روح نہیں نکالے گا، کھینچ کھینچ کے تڑپا تڑپا کے نہیں مارے گا، بلکہ فرمایا بشرہ الملائکۃ بالرحمہ بشرہ الملائکۃ بالجنہ، اسرائیل آئے گا آ کے بشارت سنائے گا کہ گھبرا نہیں تو سیدھا جنت جانے والا ہے۔ قبر میں گیا، منکر نکیر کا خوف ہے کہ وہ اپنی ڈراؤنی صورت میں آئیں گے، بڑے شدت پسندی کے انداز سے، بڑے سخت آ کر کے وہ ماریں گے، سزا دیں گے۔ توجہ رے، اللہ کے محبوب نے اس غم سے بھی چھڑا دیا، فرمایا میری آل کے پیار میں مر، وہ منکر نکیر بھی آئیں گے تجھے جنت لے جانے کے لیے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یصف، او جملہ سننا سنیو، میں توجہ چاہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا جو میری آل کے پیار میں مرا اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں چھوڑے گا، جعل اللہ قبرہ مزارا، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا۔ آئے تنو اجاں وہ سننے کا معیار آپ کا نہیں ہے جو دوسرے لوگوں میں سمجھتے ہو نا، وہ ذرا سا جملہ لگاؤ نا تو وہ کہیں دور سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہہ دیا، پر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اصل گل ہے تسی سنی سادے بنے رہندے ہو، ساڈے کولو سارا کو کھلا چھوڑنے ہو، پیچھے جگہ چھوڑنے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرا اللہ اس کی قبر کو مزار بنائے گا۔ پتہ چل گیا مزار منکر آل بیت کا نہیں بنتا، مزار محب آل بیت کا بنتا ہے۔ کون پتہ لگے جے؟ ایک دن ایک آیا، ہم نہ مزاروں پہ جائیں نہ مزار بنائیں، ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، مزار تو وہ کریں وہ کریں۔ میں گیا بعد میں نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اللہ نے بالکل آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، نہ آپ مزار بنائیں نہ آپ کے مزار بنے، کیوں کہ میرے رسول نے تو فرما دیا ہے کہ جو میری آل کی محبت میں مرا مزار اس کا بنے گا۔ منکروں کے مزار بھی کبھی بنے؟ تو اب سمجھ آ گئی نا سنیو کہ یہ مزار بننا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، یہ حادثاتی مسئلہ نہیں، یہ رب قدیر کا چناؤ کا مسئلہ ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور پھر اسی لیے تو کھڑی کا بادشاہ بھی بول اٹھتا ہے۔ صاحب کڑی فرماتے ہیں کہ جنہ عشق نمہا
شک کو بیتے ویکھ لیا کے اوے قبراں تے دیوے بل دے علاوہ مما تعالیٰ ہو بیال محمد جعل اللہ قبر مزار ملائکۃ الرحمہ. ان کی قبروں کو رب مزار بناتا ہے. اور صرف انسان ہی نہیں جاتے, صرف سنی نہیں جاتے, میرے آقا فرماتے رحمت کے فرشتے صبح و شام آیا جایا کرتے. اللہ اکبر. کس کی قبر پہ؟ محب اہل بیت کی محبت قبر پہ. اچھا سنتے جاؤ. یذف الی الجنت کما تذف العروس الی بیت زوجہا. فرمایا جنت تو جائے گا پر عام ٹور میں نہیں, خصوصی ٹور میں. اور سارے ہی آتے جاتے ہیں شادیوں میں, پر شادی میں جو مقام دلہن اور دولہے کا ہوتا ہے نا, اور جو اہتمام دلہن کے لانے اور لے جانے کو ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا. ڈولی سے جاؤ, پھول گل کرو, پھر اٹھاؤ, ایک دو نہیں 4 5 سارے رشتہ دار, آگے بھی رشتہ دار پیچھے بھی رشتہ دار, جلوس میں لے کے جاؤ, عزت سے جا کے چھوڑ کے آؤ. یہ دلہن کی شان ہے, سجی ہوئی دلہن جاتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے سینے میں میری آل کا پیار ہوگا وہ جنت میں ویسے نہیں جائے گا. یذف الی الجنت کما تذف العروس الی بیت زوجہا. وہ جنت میں ایسے سجا ہوا جائے گا جیسے دلہن سج کے اپنے خامد کے گھر جاتے ہیں. اور پھر اگلا جملہ سنو. یہ ایک دن میں نے بیان کیا نا تو ایک لگا ہوا نعرہ حیدری لگا, بڑے نعرے لگے. مفتی جی ذرا سننا جی, بڑے نعرے لگے. میں کیا سجنا سنلائی جا نعرے. اے جڑے حدیث میں پڑھی نا تو بالکل وہ حدیث کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الا و من مات علی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی ماشاءاللہ ثنا خان رسول تشریف. بس میں چند منٹس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا شاہ جی آپ کے حوالے آپ کے خدمت میں الا ومن مات علی وبآل محمد مات علی السنت والجماعہ. مصطفیٰ کریم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آل نبی کا دم سارے بھریں گے, آل نبی کی محبت کے نعرے سارے لگائیں گے, حیدری کے نعرے سارے لگائیں گے, حسین حسین سارے کریں گے. اب گڑبڑ ہو جائے گا. مسجدوں والے جو نا حیدری کا نعرہ لگانے والے کنفرم ہیں یا کوئی دوسرے؟ میرے نبی نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا مات علی السنت والجماعہ. جو میری آل کے پیار میں مرا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ سنی عقیدے پہ مرے گا. کس پہ مرے گا؟ بولو بولو سارے. کس کے عقیدے پہ مرے گا؟ سنی عقیدے پہ مرے گا. تو اب سمجھ لینا نعرے سارے لگائیں گے پر کنفرم محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا جو مرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت پہ مرے. اگر کوئی سنی مرے اور حیدری مرے, حسینی مرے, پنجتنی مرے تو سمجھ لو جنتی مرا ہے. اور اگر کسی اور ایرے غیرے نتو غیرے عقیدے اور جماعت پہ مرے سمجھ لو دعوے بڑے کیے پر کچھ نہیں ملا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی. ایک گال میں جلدی نہ ختم کرنے لگا. جنرل مشرف صاحب گئے نا باہر تو انہوں نے ٹیلی نار کا ذکر کیا. شاہ جی تو ادھر ناروے گئے نا تو ٹیلی نار کمپنی کا ذکر کیا. ایتھے پاکستان میں جو ہے نا کمپنی, انہوں نے بڑا انہوں نے کہا اوے ہمارا سب سے بڑا سفیر بن گیا, ہمارے سب سے بڑا ایڈورٹائزمنٹ کرنے والا جنرل مشرف ہے, اس کی زبان پہ ہماری کمپنی کا نام آنا ہی کافی ہے. سنیو میرے کملی والے کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ جو تم بڑے سنی اپنے آپ کو سنی سنی کہے ہو, میں نے کہا کیوں نہ خوشیاں منائے. وہ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کملی والے آقا کی زبان پر میرے اور تمہاری جماعت اور عقیدے کا نام آ گیا ہے.
اس سے اور زیادہ ہمیں کیا چاہیے نا. اللہ اکبر. اب سنتے ہیں, اب آگے بڑھتے ہیں. میرے آقا نے بات ختم کی, فرمایا لا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو میری آل کی محبت میں مرا وہ بستر پہ مرے گا پر مرتبہ شہادت کا پائے گا. کتنا سا مانگا نبی نے؟ میں نے تو 500 اور 50,000 کی مثال دی تھی نا. یہ کام 500 کے بدلے میں 50 ارب خرب کا کام بنتا ہے نا. وہ کیسے بھائی؟ دیکھو جنت بھی مل گئی, جنت بھی مل گئی, بخشش بھی مل گئی, آہا سرٹیفکیٹ شہادت بھی مل گیا, سب کچھ مل گیا. تو پتا چلا شہادت بھی ادھر ہے, سعادت بھی ادھر ہے, جنت بھی ادھر ہے, بخشش بھی ادھر ہے, یہ عظمت بھی ادھر ہے جدھر محبت آل بیت ہے. کدھر ہے یہ عظمت, سعادت, سعادت سب کچھ کدھر ہے؟ جدھر اہل بیت کی محبت ہے. تو صاحبو, آج کی محفل محترم عقیل صاحب نے اپنے والد گرامی کے توقیر صاحب انہوں نے اصل مجھے دعوت انہوں نے دی اس حوالے سے. توقیر صاحب تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. تو بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب آپ کافی دیر سے تلاش میں ہوں گے جی آل بیت آل بیت آل بیت, وہ ہیں کڑے بھائی, وہ ہیں کون سے؟ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آج شاہ جی سے شان حسین ضرور سن کے جاتا, کیونکہ مجھے, یا میں نے پہلے ایک دفعہ اظہار کیا کہ مجھے سارے ہی نعت خوان پڑھتے ہیں بھائی, جو مزہ یا خالد حسنین دیتا ہے یا پھر شاہ جی دیتے ہیں. اور کیا پسند ہے بھائی آپ کی بھی کہ آپ نے بھی دونوں میرے فیورٹ نعت خوانوں کو بلائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اور بھی ترقیاں اور بھی برکتیں عطا فرمائے. بس آخری بات, صحابہ کرام نے جب دیکھا نا آل بیت آل بیت, صحابہ کرام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آقا, من قرابتک الذین نزلت فیہم الآیہ, وہ ہیں کون سے کہ جن کے لیے آیتوں کی آیتیں اتر رہی ہیں؟ میں نے لفظ آیہ کا کیا ہے, جن کی شان میں آیتوں کی آیتیں اتر رہی ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم علی فاطمہ وابناہما, ایک میرا علی ہے, ایک فاطمہ ہے اور اس کے بیٹے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گرانا, اللہ اللہ نبی کا گرانا, یہ گرانا وراء الورا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا. میں اس نے ٹیلی ویژن پہ ریکارڈنگ کری ہے, بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وہاں میں نے ایک پوائنٹ دیا تو مجھے کہنے لگا صاحب اس کو کاٹیں گے, تو تب میں نے کہا اگر اس کو کاٹنا تو میری تقریر نشر نہیں کرنا ہے. وہ نہیں, میں نے کہا میں خود ایڈیٹنگ ساتھ بیٹھ کے کروں گا. تو شاید وہ جملہ جو میں نے بیان کیا وہ میں نے کہا چلو ان کو بھی سنائی دیتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا ہے, یہ جو آج ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا, یہ ایرا غیرہ, یہ لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا, جس کو جو جی چاہتا ہے ممبر پہ آپے شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کی عظمت کیا ہے. آئے ہائے, مصطفیٰ بھی ممبر پہ بیٹھے, جمعے کا دن ہے, میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ جمعے کا خطبہ. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آج جتنے بھی خطیب آتے ہیں نا, جتنے بھی, وہ جمعے والے دن خطبہ دیتے الحمدللہ 2 منٹ گزرے تھے مڑ کے بہ رہے. کدی انہوں نے پوچھ رہے ہیں اتنی تسی تکلیف کی تھی, پوچھو آتے صحیح مولوی صاحب تھوڑی دیر اور کھلو جو تھک گئے ہو. نہیں سمجھے یار, میں یہ خطبہ جمعے والا دن خطبہ دیکھے, مولوی صاحب 2 منٹ خطبہ ایک دیتے ہیں, پھر مڑ کے پھر اٹھ کے کھلونے. انہاں کو ایک وار کام مکا کے آؤ جی. بھئی کبھی ذہن میں خیال آیا کہ تجسس ہونا چاہیے, یہ کیا ہے, اور یہ کیوں 2 خطبے, تھک گئے؟ نہیں جی ہم تو 2 گھنٹے تقریر کرتے ہوئے نہیں تھکتے, 2 منٹ میں کیسے تھک گئے؟ تو پھر کیوں بیٹھے؟ کہا نبی بیٹھا تھا. اب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حضور آپ کیوں بیٹھے؟ فرمایا دیکھو ذرا وہ منظر دیکھو, میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اتنے میں
صحابہ کے مجمع کے پیچھے صحابہ ہمہ تنگوش ہیں، ادھر سے ننھے ننھے حسنین گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے ننھے ننھے حسنین کو دیکھا، آقا نے جب دیکھا گرتے پڑتے آ رہے ہیں، مصطفیٰ نے خطبہ روک دیا، اٹھے، دونوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین، ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین، دونوں کو بلایا، لا کر بٹھایا، حسن حسین دونوں کو بٹھایا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، میں نے خطبے میں تعطل ڈال دیا، میں نے خطبے میں وقفہ ڈال دیا، اس لیے کہ میرے حسنین یہ آ رہے تھے گرتے پڑتے، میں نے گوارا نہ کیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اور یہ اولاد بھی بڑی سخت شے ہے، اس کا درد بھی بڑا سخت ہے، اس لیے میں نے ان کو گرتے پڑتے میں برداشت نہ کر سکا، میں ان کو اٹھا کے لایا۔ میرے نبی نے ادھر ہی آگے خطبہ آگے بڑھایا، آگے بڑھے، اوپر دیکھا، اللہم انی احبہما، یا اللہ تو گوار روی میں نہ دو نال بڑا ڈاڈا پیار کرنا۔ اور آگے اگلا جملہ فرمایا، وحب من یحبہما، مولا من یحبہما، مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار شروع کر دے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نبی نے روکا نہ خطبہ، رب کو آئی ادا پسند نانے اور نواسوں کی، رب کو ادا اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا محبوبہ حج کے چکر لینے لگ، توجہ ہے نا، حج کا جب پھیرا لوگ ڈالتے ہیں تو وہاں پر رمل کرتے ہیں، کیوں صحابہ نے کیا تھا، رب کو ادا پسند آئی، قیامت تک آنے والے حاجی کے لیے لازم ہو گیا پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کر، کیوں؟ رب کہتا ہے مجھے ادائے صحابہ بڑی پسند آئی، میں چاہتا ہوں قیامت تک یہ ادا زندہ رہے۔ اب رب کائنات کی طرف سے کو محبوبہ آئندہ کے آنے والے ہر خطیب کے لیے یہ کہہ دے کہ جب خطبہ دے نا تو ایک کے بعد بیٹھ جائے، وقفہ ڈالے، کیوں؟ تاکہ جب وہ کیوں کہے نا تو اس کے ذہن میں وہ نقشہ آ جائے کہ رب نانے اور نواسے کی ادا کو قیامت تک کے لیے ممبر پہ زندہ کروانا۔ تو ہم اتنا ہی کہتے ہیں، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ عزیزان گرامی، میں ٹوٹے پوٹے جو جملے کہنا تھے اختصار کے ساتھ وہ بغیر رب کے میں نے کہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے رب قدیر اس کا جو ثواب ہے وہ جو ان کا مقصود ہے مرحوم کی روح کو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔